अस्सलाम वालेकुम, फौज़ा कसम राना माइनस न्यूज़ के साथ। और माइनस न्यूज़ आज मौजूद है खैबर पख्तूनख्वा में, और खैबर पख्तूनख्वा में एक ऐसी शख्सियत के साथ जहां से बहुत सारी खबरें जनरेट भी हो रही होती हैं, वेरीफाई भी हो रही होती है, और बहुत सारे लोग उसको फॉलो कर रहे होते हैं। और अगर कोई फेक न्यूज़ हो रही होती है तो फिर कोशिश की जा रही होती है कि फ़हीम साहब से रब्ता करें, उनसे पूछें कि क्या ये ऑथेंटिक है या नहीं है। तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं माइनस न्यूज़ से आपके फ़हीम साहब, आपने हमें अपना बेहद कीमती वक्त दिया। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहला सवाल, ताज़ा कह लेना, कैबिनेट बनी है लेकिन इसमें खातून कोई नहीं है। इलेक्शन एक्ट के तहत जो पॉलिटिकल जमातें थी, 5% कोटा जो है ख़वातीन को इलेक्शन लड़ने के लिए देना था। अभी ये कहा जा रहा है कि एक्सक्यूज़ दिया जा रहा है कि जी रिजर्व सीट्स पे ख़वातीन नहीं है, तो शायद इस वजह से कैबिनेट में भी नहीं है। तो आपको क्या लगता है, क्या बड़ी वजह है और होनी चाहिए थी ख़वातीन कैबिनेट में? देखिए, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपने मुझे अपने साथ प्रोग्राम में शामिल किया। पहली चीज़ तो ये है कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के ऐवान में एक ही खातून रुकन जो है वो मुंतखब है, और उसका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। सुरैया बीबी वो चतराल से MPA मुंतखब हुई हैं, अपर चतराल से वो मुंतखब हुई हैं, और उन्हें डिप्टी स्पीकर का जो कलमदान है या ज़िम्मेदारियाँ हैं वो उनके हवाले की गई हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिजर्व सीट्स नहीं मिली। आपको याद होगा जब पहली बार काबीना बनी तो उसमें मशाल यूसुफजई जो थी वो कैबिनेट के अंदर शामिल थी, उनके पास सोशल वेलफेयर का कलमदान भी था, और बाद में उनसे वो कलमदान ले लिया गया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर अगर देखा जाए तो महमूद खान साहब के दौर में भी कोई खातून काबीना में शामिल नहीं हो सकी थी, हत्ता कि उस वक्त तो ऐवान के अंदर उनकी तकरीबन कोई 15-16 खवातीन मौजूद थी। अब मसला ये है कि PTI में इतने ज़्यादा लीडरान हैं कि आप सबको खुश नहीं कर सकते। आपने जिक्र किया कैबिनेट का, अभी आप थोड़ा 1 हफ्ता 10 दिन गुजरने दें, आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर वो दड़ा नज़र आएंगी कि अभी तक जो एक मुत्तफिक होकर काम कर रहे थे वो कैसे फिर आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, सब कुछ होगा। ठीक है, यही सब कुछ खवातीन की साइड पर भी है। पेशावर रीजन कहता है कि जी आप हमारी किसी खातून को कैबिनेट में शामिल करें। मलाकंड रीजन कहता है कि नहीं जी हमारी खवातीन हैं। सदरन कहते हैं कि जी हमने यहाँ पे कुर्बानियाँ दी हैं, खवातीन को गिरफ्तार किया गया है, घरों पे छापे पड़े हैं। हज़ारा डिवीज़न में PTI क्योंकि पूरे सूबे में एग्जिस्ट करती है, इसकी नुमाइंदगी पूरे सूबे से है, लिहाजा ये बड़ा मुश्किल होता है कि किसी एक खातून को आप ला के कैबिनेट में शामिल करें, और ख़ुसूसन उस वक्त जब आपके पास ऐवान में भी कोई नहीं है। तो ये एक मसला है, और शायद इसीलिए कैबिनेट के अंदर आपको खातून नज़र नहीं आ रही है, और आगे भी मुश्किल है कि आपको खातून नज़र आए, क्योंकि मर्द ही इतने ज़्यादा हैं, 92 इनकी स्ट्रेंथ है कि वही खुश नहीं हो पा रहे, तो फिर खवातीन वाला एक नया कट्टा कैसे कोई खोलेगा? पहले तो मर्दों को हैंडल कर लें कि वो बराबर हो जाए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, दूसरी तनकीद ये भी की जा रही है कि जो हज़ारा डिवीज़न है ना, जैसे आपने बात की कि हज़ारा की साइड से भी कोई अभी जो कैबिनेट बनी है उस तरह से उनकी नुमाइंदगी शामिल नहीं है। तो जैसे आप औरतों के लिहाज से बता रहे हैं कि जो डिवीजन्स हैं, तो आपको लगता है कि सुहेल अफरीदी की, एक तो औरतों के हवाले से देखें तो इंक्लूसिव नहीं है कैबिनेट, तो अगर तमाम तर डिवीजन्स को और इलाकों को देख लें तो क्या सुहेल अफरीदी इसी कैबिनेट के साथ अपना टेनोर या आगे बढ़ पाएंगे? जो उनके ज़ाइम है कि वो गवर्नेंस के लिए काम करना चाहते हैं, उन्होंने NFC की बहुत बड़ी डिमांड की थी। देखिए, ये जो कैबिनेट है ना, ये हतमी नहीं है। एक तो ये उन्होंने वाज़े कहा है कि मेरे पास इनिशियली ये इख्तियार है कि मैं एक छोटी सी मुख्तसर काबीना बनाऊं। पहले 8 का फिगर आया, फिर 10 का आया, और फिर 13 का फिगर। उन्होंने 13 मेंबरान असम्बली जो हैं उनको इसके अंदर शामिल किया है। 12 मेंबरान असम्बली हैं और एक मुजम्मिल साहब है। अब मामला ये है कि हम जब बात करते हैं कि क्या इंक्लूसिव कैबिनेट है या नहीं, मेरे ख्याल में सुहेल अफरीदी साहब की इसमें कोई गलती नहीं है। उन्हें तो जो पर्चा थमाया गया उन्होंने वो अनाउंस कर दिया। अगर वो खुद कैबिनेट बनाते तो फिर आप ठीक है, उन्हें आप कहते कि भाई, लेकिन अडियाला जेल से ये आया था कि खान साहब ने किसी का नाम नहीं दिया, अपनी मर्जी से वो बनाए, तो फिर पर्चा कहाँ से आ गया? अलीमा खान साहिबा ने तो सारा कंट्रोल तो उन्हीं के पास है। तो फिर सुहेल अफरीदी की नहीं, अलीमा साहिबा की कैबिनेट है ये? आप ये कह सकते हैं कि उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वो एक नए प्रो मैक्स मूड में आ गए हैं। ठीक है। और वहाँ पे फ़राग गोगी साहिबा जो थी वो इंचार्ज थी, या बुशरा बीबी इंचार्ज थी। यहाँ पे हमारे पास अब अलीमा खान साहिबा हैं। तो आप खैबर पख्तूनख्वा में इंटरफेरेंस देख रहे हैं प्रैक्टिकली अलीमा साहिबा? जी बिल्कुल की? ऐसे ही होगा। अलीमा खान साहिबा जो हैं वही चलाएंगी, और फ़िलहाल क्योंकि हम लोग जो यहाँ के सहाफ़ी हैं वो यही देख रहे थे कि सुहेल अफरीदी का टिल्ट किस तरफ होगा। उनके सामने 2-3 ऑप्शंस थे। एक बुशरा बीबी वाला ग्रुप था कि आप उसकी तरफ जाएं,
دوسرا گروپ علیمہ خان صاحبہ کا تھا، وہاں جانا تھا، اور تیسرا یہ تھا کہ وہ خود اپنی گورننس کریں، عمران خان کے ساتھ چلیں۔ تو انہوں نے جب دیکھا کہ علی امین صاحب وہ آلریڈی جب ان کا جانا ہوا تو وہ آخری وقت میں بشرا بی بی کے گروپ میں تھے، اسی لیے علیمہ خان کے بارے میں انہوں نے جو باتیں کہی اور وہ ان کو لے ڈوبی، تو انہوں نے کہا کہ جی کیوں میں اپنے لیے مسئلے بناؤں، بس ٹھیک ہے میں اپنی گورنمنٹ چلاؤں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہ مجھے اپنی کیبنٹ میں چلانی ہے، نہ عمران خان کا گروپ ہے، علیمہ خان اس وقت پاور میں ہے تو کیوں نہ انہی کی بات مانی جائے۔ جو کیبنٹ ہے، کیبنٹ اصل میں چینج ہوئی ہے۔ جو ہماری اطلاعات ہیں اور جو ہمارے ذرائع دعویٰ کرتے ہیں، سہیل صاحب ویسے بھی اپنی کیبنٹ نہیں بنا رہے تھے، انہیں مراد سعید صاحب کے ساتھ مشاورت کہہ لیجئے، ایک اچھا لفظ استعمال کر لیتے ہیں، پھر زیادتی ہوگی کہ انہوں نے نام بھیجے، مشاورت ہوئی ان کی مراد سعید صاحب کے ساتھ، اور انہوں نے ان کو 2-3 مشورے دیے اور اسی کے تحت انہوں نے اپنی ایک کیبنٹ بنائی جو کہ 12 ممبران کی تھی۔ پھر اس کے بعد رات گئے، جب وہ خبر بریک ہوئی تو شہرام ترکی صاحب اور اسد کیسر صاحب وہ آئے پشاور میں بیٹھے اور انہوں نے سمجھایا کہ بھائی یہاں پہ تو یہ معاملہ ہے، ہمارے بھائیوں کو تو آپ نے کیبنٹ میں لینا ہی لینا ہے۔ اور پھر علیمہ خان صاحبہ کا اس کے اندر بڑا اہم کردار تھا، تو ان کے بھائیوں کو کیبنٹ کے اندر شامل کیا گیا۔ اگر آپ اس سمری کو بھی دیکھیں گے تو جو وہاں پہ یہ اسٹیبلشمنٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر ہمارے ساتھی ہیں، ایڈمنسٹریشن اسٹیبلشمنٹ کے اندر، انہوں نے کہا کہ ٹیبل وہی رکھا گیا، نیچے 2 روز اور بنا دی گئی اور اس کے اندر عاقب اللہ اور فیصل کا نام ایڈ ہوا۔ اگر دیکھا جائے تو الفابیٹیکلی جو ہے وہ نام ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، لیکن کہ نام آخر میں اسی لیے شامل کیے گئے کہ وہ آلریڈی 8 نام تھے، جانے 8 ہی تھے، یہ 2 بعد میں ایڈ ہوئے۔ تو یہ جو ایک صورتحال بنی ہوئی ہے، اس کے مطابق جو صورتحال یہاں پہ پھر شفٹ ہوئی، کیونکہ پھر انہوں نے اوروں کو بھی خوش کیا، علی امین صاحب کے ساتھیوں کو بھی ایڈ کیا اس کے اندر، تو یہ واضح کرتا ہے کہ سہیل آفریدی جو ہیں وہ سروائیول کے موڈ میں ہیں، وہ کسی بھی قسم کا کوئی ایسا پنگا نہیں لیں گے پارٹی کے اندر جو کہ ان کے لیے مسئلہ بنائے۔ اچھا، سروائیول کے موڈ میں اگر ہم بات کریں تو ہمیں ایک نام بڑا مسنگ نظر آیا جس پہ سب سے زیادہ چہمگوئیاں ہو رہی تھیں کہ بیرسٹر سیف جو ہے وہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ آج میں نے دیکھا سوشل میڈیا پہ جو ٹرینڈز، بالکل میں اسی پہ آ رہی ہوں، ٹرینڈ کر رہا تھا سارا کچھ، جی انہوں نے تو غیر جانبدار طریقے سے ان سے جب جو جواب مانگا گیا وہ اپنی مرضی کے اینکرز کے ساتھ ٹی وی پر نظر بھی آئے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں جلد وہ بھی جوائن کر رہے ہیں؟ ہوں گے، ضرور ہوں گے۔ ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ عمران خان صاحب نے بالکل ان کو بتایا ہے کہ آپ بیرسٹر سیف کو بھی لیں اور آپ مزمل کو بھی لیں، ان دونوں کے لیے انہوں نے پیغام بھیجا تھا، لیکن معاملہ یہ آیا تھا کہ سہیل آفریدی صاحب یہ چاہتے تھے کہ جو ہمارے ذرائع ہیں وہ یہ تصدیق کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ خان صاحب جو ہیں وہ خود ہی اناؤنس کریں، جس طرح مزمل کے بارے میں نام آ گیا تھا سلمان صاحب نے باہر آئی کہا، راجہ صاحب نے کہ جی مزمل صاحب جو ہیں وہ خان صاحب کی نامنی ہوں گی، اسی طرح وہ چاہتے تھے کہ بیرسٹر سیف کے بھی وہ نامنی کہیں۔ تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ آ جائیں، کیونکہ خان صاحب نے پھر نامنی نہیں کہا تو سہیل صاحب نے کہا کہ جی اس وقت تو کم سے کم میں سوشل میڈیا کا مقابلہ تو وہ نہیں کر سکتے، تو کہا جی میں تو اپنے لیے کوئی نیا محاذ نہیں کھولوں گا، لہٰذا میں ایڈ نہیں کروں گا، لیکن آپ کو سونر اور لیٹر وہ کیبنٹ کے اندر نظر آئیں گے۔ اچھا، کچھ لوگ یہ بھی بات کر رہے تھے کہ تیمور اقبال جھگڑا میں بھی اس کی بھی واپسی ہو پائے، کیونکہ دوبارہ سے تیمور سلیم جھگڑا صاحب جو ہیں، اب میں آپ کو وہی بتاؤں گا کہ جو انیشل کیبنٹ سہیل آفریدی صاحب بنانا چاہ رہے تھے اس میں بھی تیمور جھگڑا صاحب نہیں تھے۔ اچھا، نہیں تھے۔ تیمور جھگڑا صاحب ڈے 1 سے کیبنٹ کا حصہ نہیں ہے، چاہے وہ علی امین صاحب ہیں، چاہے وہ سہیل آفریدی صاحب ہیں، کیونکہ انہیں کیبنٹ میں شامل کرنا ایسا ایک آپ سمجھ لیجئے کہ پھر وہ سی ایم ہوں گے، کیونکہ انہیں سارا کام آتا ہے، جب انہیں کام آتا ہے تو پھر جو کام آپ کو نہیں آ رہا ہے تو وہ کام کر کے دیں گے۔ تو ایسا کوئی بھی نہیں ہے جو اس بات کو ایگری کرے کہ ٹھیک ہے جی آپ جو ہے اس معاملے کو آگے بڑھائیں اور صوبے کو چلائیں، صوبہ کسی نے نہیں چلانا، ہر بندہ کہتا ہے کہ جی میرا کام چلے، مجھے مسئلہ نہ ہو۔ تو علی امین صاحب بھی اسی لیے تیمور صاحب کو نہیں چاہتے تھے کہ پھر وہ کام کر کے دے گا، گو کہ ان کا جو ایک انہوں نے گیمبل لیا تھا وہ چل گیا، انہوں نے مزمل صاحب کو لیا اور انہوں نے وہ کام کر کے دے دیا، اور ایسا کام کر کے دیا کہ مزمل صاحب اس کیبنٹ کے اندر بھی آ گئے۔ تو تیمور جھگڑا صاحب نہ اس وقت تھے نہ اس وقت تھے، یہ نام تو چلے آ رہے تھے، لیکن ہمارے ذرائع جو کہ بہت قریبی تھے انہوں نے کبھی اس بات کی تصدیق نہیں کی کہ تیمور سلیم جھگڑا صاحب کیبنٹ کے لیے کہیں پر زیر غور بھی لائے گئے، تاکہ کے پی کی گورننس بہتر نہ ہو جائے۔ جو میں آپ کی گفتگو سے ہی اخذ کر رہی ہوں، جس طرح سے آپ نے کہا کہ یہ مشاورت یا ریکمینڈڈ نیم ہے جو کہ علیمہ بی بی کا جو گروپ ہے وہ ڈومینیٹ کر رہا ہے۔ ایک بات ہے کہ اگر علیمہ بی بی کی اتنی چل رہی ہے، شاید بشرا بی بی کی نہیں چل رہی، تو اگر آپ کو یاد ہو بہت سارے لوگوں نے خان صاحب کو سیاسی مشورے دیے تھے کہ آپ اپنی بیوی کو ڈائیورس کر دیں تو شاید آپ اقتدار میں بھی آ سکتے ہیں اور آپ کو معافی بھی مل سکتی ہے، لیکن خان صاحب ڈٹے رہے، انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ میں نام نہیں ان لوگوں کے لینا چاہتی، آپ نے وہ ساری چیزیں فالو کی ہوئی ہیں، تو ابھی آپ کو کیا لگ رہا ہے پھر ابھی بشرا بی بی کیوں نہیں فالو ہو رہی اور علیمہ خان فالو ہو رہی؟ دیکھیں یہ بات اب اندر پہنچنی ہوگی، جب یہ بات اندر پہنچے گی نا، اور آپ نے دیکھ لیا ہے کہ یہ کیبنٹ جو بنی ہے ابھی زیادہ ٹائم نہیں گزرا، 2 لوگوں کا ریئیکشن آنا ابھی باقی ہے جو ہم نے دیکھنا ہے، ایک عمران خان کا کہ وہ اس کیبنٹ پہ کیا کہتے ہیں، اور دوسرے ہیں مراد سعید صاحب،
کیونکہ مراد سعید صاحب کی انسٹرکشن جو ہیں وہ بھی فالو نہیں ہوئی ہیں. جو پہلی کیبنٹ تھی ان کی انسٹرکشن کے مطابق تھی, جو ابھی بنی ہے اس کے اندر مراد سعید صاحب کی انسٹرکشن فالو نہیں ہوئی ہیں. اور یہ بات آپ بھی جانتی ہیں, ہم بھی جانتے ہیں کہ سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ بنانے والے مراد سعید ہی ہیں. تو جس نے آپ کو وزیر اعلیٰ بنایا ہے تو آپ نے پھر اس کی بات ماننی ہوتی ہے. اگر نہیں ماننی تو پھر آپ اس کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں, اس کو چینج کرتے ہیں, اس کو اپنی بات پہ قائل کرتے ہیں. لیکن اس طرح سے 11th آر کے اوپر سمری چینج کرنا, نام چینج کرنا, کیبنٹ کو تبدیل کرنا, یہ ایک بہت ہی ایک الارمنگ سچویشن ہے بطور شہری کے. کیونکہ اگر آپ کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ اس پریشر کو ہینڈل نہیں کر پا رہا تو آگے تو بہت بڑے بڑے پریشر آئیں گے, آپ اسے کیسے ہینڈل کریں گے؟ بالکل محمد فہیم صاحب, ایک سب سے بڑا پریشر اس وقت جو ہے ہماری افغانستان کے ساتھ کشیدگی ہے. حالانکہ اعلامیہ آیا ہے ابتدائی طور پر, جو ٹاکس ہوئی ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے جو موجودہ سیٹ اپ ہے یہ اس کشیدگی کو حل کرنے میں اسٹیبلشمنٹ یا مقتدرہ کے ساتھ مل کر کچھ کر پائے گا؟ یا پھر ایک بات یہ بھی ہو رہی ہے کہ جو گورنر ہیں اب ان کی بھی تبدیلی کا وقت آ گیا ہے, تو وہ جو ایک ہمیں ٹگ آف وار نظر آتی تھی اسٹیٹمنٹس کی, علی امین گنڈا پور کی, فیصل کنڈی کی, تو کیا وہ ختم ہونے جا رہی ہے, کوئی اور نیا گورنر بھی آ رہا ہے؟ دیکھیں میری جو ذرائع ہیں وہ تصدیق نہیں کر رہے اس خبر کی. یہ خبر سامنے آئی ہے, بہت جگہوں سے سامنے آئی ہے, بہت سے نام بھی سامنے آئے. آپ ہی کے پروگرام میں آفتاب شرپاؤ صاحب تردید کر چکے ہیں کہ مجھے کوئی ایسی آفر نہیں ہوئی. بہرحال جو باقی نام بھی چل رہے ہیں ابھی تک کم سے کم جو میرے ذرائع ہیں وہ تصدیق نہیں کر رہے ہیں. ایسا ہے کہ پیپلز پارٹی کی قیادت جو ہے وہ ناراض ہے فیصل کریم کنڈی صاحب سے, لیکن اتنی ناراض نہیں ہے کہ انہیں تبدیل کرنے کی بات کی جائے یا اس پہ فیصلہ کیا جائے. ساتھ ہی ساتھ جو آپ نے بات کی افغانستان کے حوالے سے, دیکھیں جو ہماری موجودہ قیادت ہے ان میں سے تو میں کسی کو نہیں سمجھتا کہ وہ شاید اس معاملے کو اس طرح آگے لے کے چل سکے جو اس وقت ٹاپ ٹیئر بیٹھا ہے. اگر آپ دیکھیں تو خیبر پختونخوا کے اندر جو ایک اچھا فیصلہ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ حکومت نے یہ تسلیم کیا ہے کہ ان کے بس کی بات نہیں ہے. تو انہوں نے جو تمام پولیٹیکل پارٹیز سابق وزراء اعلیٰ کو طلب کیا ہے, بلایا ہے, مشاورت کی ہے, تو یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ حکومت اپنی کمزوری کو تسلیم کر رہی ہے. یہ اچھی بات ہے کہ جی ہم یہاں پہ کمزور ہیں, آئیں آپ آگے بڑھیں. سابق وزراء اعلیٰ امیر حیدر ہوتی صاحب ہیں, اس کے اندر پرویز خٹک صاحب ہیں, محمود خان صاحب ہیں, علی امین گنڈاپور صاحب ہیں, اکرم دورانی صاحب ہیں, آفتاب شرپاؤ صاحب ہیں, پیر صابر شاہ صاحب ہیں, مہتاب عاصی صاحب ہیں. یہ سب لوگ آ کے بیٹھیں گے, ان کے پھر تعلقات ہیں, وہاں کے لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں, جماعت اسلامی کے, جمعیت علماء اسلام کے, ان کے انڈائریکٹلی کے تعلقات ہیں. اور ہم نے دیکھا بھی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب عام انتخابات سے قبل جب وہ گئے تھے افغانستان تو انہیں بہت اچھا ویلکم ملا تھا, اور وہ ابھی بھی تیار ہیں لیکن میں کردار ادا کرتا ہوں. لیکن ضروری یہ ہے کہ آپ کی جو مقتدرہ ہے وہ بھی تھوڑا اس معاملے کو سیریس لے. ہر ایک معاملے کو آپ غصے سے نہیں دیکھ سکتے. اگر آپ کے ہاتھ میں ہتھوڑا ہے تو مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کو ہر جگہ چلائیں گے, آپ نے دیکھنا ہوتا ہے. اور مولانا صاحب نے بھی پنجاب میں کہیں پہ ان کا ایک تقریب ہوئی ہے, انہوں نے وہاں پہ ذکر بھی کیا کہ ہم لوگ بھارت کے ساتھ جنگ پہ اترا رہے ہیں, لیکن ضروری نہیں کہ اب ہم لوگ افغانستان سے بھی جنگ جو ہے وہ مول لے لیں. جنگیں کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتی ہیں, لیکن اس کو اب آگے اون کون کرے گا؟ مولانا صاحب نے اس وقت اس کو اون کیا, وہ گئے, انہیں اس کا نقصان ہوا. تو ابھی کیا مقتدرہ ان سب کو ملا کے کرے گی یہ دیکھنا پڑے گا, کیونکہ افغانستان کی قیادت جو ہے آپ ان سے یہ امید نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ ایک ریاست کی طرح بیہیو کرے. ان کو تو ریاست بنائے ہوئے 3-4 سال ہوئے ہیں, ہمیں آج 70 سال کے بعد بھی مسئلے آ رہے ہیں, قیادت ٹھیک سے نہیں بن رہی ہے, تو ان کے 4 سال میں کیا قیادت ہوگی؟ تو آپ نے ان کو دیکھنا ہوگا کہ وہ کتنے میچور ہیں اور کتنا وہ کام کر سکتے ہیں. ہمیں ان سے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, ہمیں صرف ایک ہی پرابلم ہے کہ بھئی یہ معاملات اپنے تک رکھو, یہ بارڈر کراس کر کے نہ آئے. تمہارے ملک میں جو کرتے ہیں وہ کرنے دو, ہمارے ہاں یہ معاملہ نہ آئے. ہم تو صرف ایک ہی یہ مطالبہ رکھتے ہیں, اور وہ مطالبہ افغان گورنمنٹ کو ماننا ہوگا. اور پاکستان کوئی مطالبہ نہیں کر رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا جب ترجمان نے خود پریس کانفرنس کی تھی جب افغانستان کے اندر یہ پورا ایک سسٹم چینج ہوا تھا کہ ہم اپنی زمین کسی کے خلاف استعمال ہونے نہیں دیں گے, تو ہم تو کچھ نیا نہیں مانگ رہے. وہ الگ بات ہے کہ ہم نے جا کے وہاں پہ کعوے پیے ہیں, وہاں پہ چائے پیتے رہے ہیں, اور ہم نے پھر ٹویٹ کے اوپر ہمارے وزیر دفاع صاحب بھی کہتے ہیں کہ جی خدا کس کا ہے اور کیا حساب کتاب ہے. وہ ہم لوگ اس وقت جذبات میں آ جاتے ہیں, لیکن بطور قوم, بطور ریاست ہم نے ہمیشہ ایک ہی چیز مانگی ہے کہ یار جو تمہارے ملک میں ہے وہ تمہارے پاس رہی, ہمارے پاس مت بھیجو اس کو. تو پاکستان تو وہیں پہ لیکن فہیم صاحب وہی والی بات ہے نا کہ جو جہاں جس چیلنج کو فیس کر رہا ہوتا ہے اس کو اس طریقے سے ٹیکل کرنا ہوتا ہے. نیٹو انخلا کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ٹی ٹی پی ہے, جو طالبان ہے, انہیں جو بھی ایکیوز کیا جا رہا ہے کہ وہ فتنۃ الہندوستان ہے, فتنۃ الخوارج ہیں, وہ دہشت گردی کے ذمہ دار ہیں, فورسز کو, عام لوگوں کو, سب کو نشانہ بنا رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں افغان رجیم کے پاس کیا آپشن ہے ان کو ٹیکل کرنے کا؟ کیونکہ وہ ایک بات تو یہ بھی تسلیم کرتے ہیں نا کہ انہوں نے ہمارا ساتھ دیا تھا نیٹو کے جو سارے چیلنجز تھے اس میں نمٹنے میں. ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے, وہ آپ کی یار دوست ہیں, آپ اپنی یاری کریں نا,
لیکن آپ کا یار دوست آپ کے گھر میں آ کے بیٹھ کے آپ کے پڑوسی پہ حملے کرتا ہے، پھر تو آپ کا یار دوست نہ ہوا نا۔ ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ اپنے یار کو سمجھائیں کہ آپ اپنی یاری اپنے تک رکھیں، اپنے ملک کے اندر آپ نے جو کرنا ہے جھپیاں ڈالیں، آپ اکٹھے رہیں، وہیں پہ آباد ہو جائیں، ہم تو اس پہ کوئی بات ہی نہیں کر رہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا افغان طالبان جو امارت اسلامیہ ہے اس کو بھی سمجھنا پڑے گا۔ ہم شاید تھوڑا ان سے زیادہ امید لگاتے ہیں، ان کی اتنی کیپیسٹی ہی نہیں ہے کہ وہ ان سب کو ہینڈل کریں۔ آپ دیکھیں آپ کے پاس ایک مسلح فوج ہے، 3 افواج ہیں، 22-24 آپ کی ایجنسیاں ہیں، آپ کے پاس ابھی تک آپ کے ملک کا چپا چپا جو ہے وہ سیف نہیں ہے، بہت جگہ رہ جاتی ہے نا۔ آپ اگر ایک مرتبہ خیبر پختونخوا کے ساؤتھ پہ جائیں تو اتنا بڑی اراضی ہے کہ اس کو کور کرتے کرتے آپ کو گھنٹوں لگ جائیں۔ آپ بلوچستان میں جائیں تو آپ غائب ہی ہو جائیں کہ کہاں پہ کدھر پہنچنا ہے ہم نے۔ اسی طرح افغانستان کے اندر ایک نئی فورس ہے، ایک نئی حکومت ہے، وہ کیسے اپنے پورے ملک کو کنٹرول کرے گی؟ تو انہیں یہ سمجھانا ہے کہ بھئی آپ فورسفلی ٹی ٹی پی کو ہینڈل نہ کریں، طریقے سے ہینڈل کریں، اور آپ ٹی ٹی پی کو یہی بولیں کہ بھئی آپ کو جو چاہیے ہم دیتے ہیں، لیکن ہمارے پڑوسی کے ساتھ آپ پنگے نہ کریں۔ ہم تو صرف آکسیجن نہیں مانگ رہے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں جو ڈی جی ایس پی آر نے پشاور میں یہاں پر پریس کانفرنس کی، وہاں سے بھی یہی آیا، پھر فارن آفس نے بھی کہا انف از انف، پھر انڈیا میں جو پشاور میں تو پریس کانفرنس انہوں نے سہیل آفریدی کے بارے میں کی تھی، ہاں، لیکن ٹیررزم پہ بھی کی، وہ کس نے سنی ہے؟ بیسیکلی تو وہ سہیل آفریدی کے بارے میں، دیکھیں جس کام کے لیے وہ آئے تھے ہمیں تو ماننا پڑے گا نا۔ چلے ٹھیک ہو گیا، وہ کام ہو گیا، وہ وزیر اعلیٰ نہیں بن ہو بھی گئے۔ سکا وہ کام نا، میں اسی پہ آ رہی ہوں، وہ وزیر اعلیٰ بن گئے، جس ٹاسک کے لیے وہ آئے تھے وہ ٹاسک پورا نہ ہو سکا۔ تو آپ دیکھیں ایک ملاقات ہوئی جو کہ جو وزیر اعلیٰ آفس ہے انہوں نے کوئی پریس لیس جاری نہیں کی، جو سامنے آ گئی، جو ایک چینل نے نیوز چلوا دی گئی وہاں سے آ گئی، اور پھر یہ بڑا وہ کہتے ہیں نا پھڑ ماری گئی پی ٹی آئی کی طرف سے۔ دیکھیں نا جو عوام کا وزیر اعلیٰ ہے وہ بلاتا ہے جاتا نہیں ہے، حالانکہ انہوں نے پھر سہیل آفریدی نے بھی کہہ دیا ڈگی میں جانے سے بہتر ہے کہ میں ملاقات کر لوں، یا انہوں نے مبارکباد مجھے دی ہے۔ اس پہ آتے ہیں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ان کے خیبر پختونخوا، آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ کیا یہ کتنے ضروری ہیں جو آپ نے ابھی بات کر دی ہے کہ ٹی ٹی پی اور طالبان سے ہمیں بات چیت کر لینی چاہیے، افغان رجیم کو بھی ان سے بات چیت کر لینی چاہیے، ہمیں بھی کر لینی چاہیے، ایون کہ رشیا کوارڈیلیٹرل میٹنگز کر چکا ہے، چائنا اس میں رول پلے کر چکا ہے، پاکستان ایفرٹس کرا، ابھی ترکیہ اور قطر نے معاہدہ کرایا ہے۔ اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ چل پائے گا؟ اب ہوگا کیا؟ دیکھیں مشکل تو اس لیے ہے کہ آپ کو اونرشپ نہیں مل رہی ہے دونوں طرف سے۔ اون کون کر رہا ہے اس کو؟ افغان طالبان جو ہے یا امارت اسلامیہ کہہ لیں گے اس کو، وہ بھی اس بات کا پاس نہیں رکھ پا رہے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ وہ نہیں کر پائیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ پاکستان بہت سے مسئلوں کو جو ہے نا وہ بڑے غلط طریقے سے ہینڈل کرتا ہے، ہر ایک چیز غصے سے ہینڈل نہیں ہوتی ہے، کچھ جگہوں پر آپ کو غصہ دکھانا ہے، کچھ جگہوں پر آپ کو پیار دکھانا ہے۔ آپ دیکھیں جب بھارت نے پاکستان کے ساتھ یہ جھڑپ ہوئی تھی، کتنے دن تک آپ کے پاکستان کے اندر بھارتی ڈرون چل رہے تھے؟ انہوں نے آ کے آپ کے مرید کے اندر آزاد کشمیر میں کہاں پہ آ کے لوگوں کو ہٹ کر دیا تھا۔ پاکستان نے بڑے دل کا مظاہرہ کر کے 8-9 دن خاموشی رکھی۔ بائی دا وے یہ بات آپ کے ایک اعلیٰ سطحی اجلاس کے اندر خیبر پختونخوا کی جانب سے ایک سینئر وزیر کر چکے ہیں کہ جی آپ بھارت کے معاملے پر تو بڑا دل دکھاتے ہیں، آپ 8-10 دن چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں، اور پھر آ کے آپ 8 یا 9 مئی کو جواب دیتے ہیں۔ افغانستان کے اندر تو ایک بم پھٹتا اور آپ ایک دم وہاں پہ حملہ کر دیتے ہیں۔ تو آپ کو بھی پھر دیکھنا پڑے گا، آپ کو دیکھیں افغانستان کے ساتھ جنگ سولوشن نہیں ہے، they have nothing to lose۔ آپ کے پاس مطلب ہمارے پاس بہت کچھ ہے لوز کرنے کے لیے، ہماری ایک اپنی اکانومی ہے جس کو ہم لوگ کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں، ہماری پبلک ہے، ہماری یہاں پہ ایک پورا ایک سسٹم ہے، ایک ملک ہے۔ ان کے پاس کیا ہے؟ وہاں پہ اگر امریکہ آیا یا اس سے پہلے سوویٹ آیا، وہاں پہ کچھ بچا نہیں ہے تباہ کرنے کے لیے، تو ہم نے وہاں پہ تباہی نہیں کرنی ہے، ہم نے صرف یہ کرنا ہے کہ ان کے اندر کا جو معاملہ ہے انہیں اس بات پہ قائل کرنا ہے کہ آپ اسے اپنے اندر ہی رکھیں، ہمارے تک نہ آنے دیں۔ ہم لوگ صرف یہ چاہتے ہیں ان سے، اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ کچھ وقت کے اندر کچھ نہ کچھ اس کے اندر بہتری آئے گی۔ اچھا، ایک آپ ہی نے کہا کہ آپ کے سورس کے مطابق جو بیرسٹر سیف ہیں وہ دوبارہ سے ان ہونے والے ہیں کیبنٹ میں، جناب فیض کے دور میں وہ بڑے فیسیلیٹیٹ کرتے رہے ہیں، ایون آئی روز وہ افغانستان بھی جاتے تھے، آپ کو لگتا ہے کہ کیا وہ بھی کوئی رول پلے کر سکتے ہیں ان ٹاکس میں؟ بالکل پلے کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ جیسا میں آپ کو کہا نا کہ جو ہماری ٹاپ لیڈرشپ ہے اس وقت وہ اس پورے معاملے سے بالکل لا تعلق ہے۔ اگر آپ یہ امید کر رہے ہیں کہ جی سہیل آفریدی صاحب جو ہے وہ پیس ٹاک کو لیڈ کریں گے، بہت مشکل ہوگا ان کے لیے، کیونکہ ان کے پاس بیک گراؤنڈ میں وہ انفارمیشن وہ وقت ہے ہی نہیں۔ اگر آپ یہ امید کر رہے ہیں کہ جنید اکبر صاحب کریں گے، مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس کے اندر کر سکیں گے۔ آپ کی پوری کیبنٹ جو ہے وہ اتنی ینگ ہے کہ وہ اس چیز کو اس طرح لیڈ ہی نہیں کر پاتی، ان کو یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ آج سے 15-20 سال پہلے کیا چل رہا تھا خیبر پختونخوا کے اندر، پاکستان کے اندر۔ تو آپ کو ان لوگوں کو انگیج کرنا ہوگا جو کہ اس سے پہلے افغان طالبان کے ساتھ یا القاعدہ کے ساتھ یا وہاں پہ امارت اسلامیہ کے ساتھ وہ آلریڈی انٹیکٹ ہیں، آپ کی یاری دوستی ہے، آپ کے کانٹیکٹس ہیں،
تو اس کے اندر بیرسٹر سیف صاحب بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. جس طرح میں نے ذکر کیا جمعیت علماء اسلام بہت اہم کردار ادا کر سکتی ہے, ہماری جماعت اسلامی کا کردار بہت زیادہ اہم ہو سکتا ہے. اور صرف یہی نہیں بلکہ ہماری یہاں پہ ANP کے اندر, ہماری یہاں پہ پیپلز پارٹی کے, مسلم لیگ نون کے یہاں پہ ایسے لوگ ہیں جو قبائل کے اندر ہیں جن کے وہاں پہ تعلقات ہیں, کیونکہ ہمارا یہاں پہ کراس بارڈر جو ریلیشن شپ ہے قوموں کا وہ کافی مضبوط ہے, تو ہم انہیں انگیج کر سکتے ہیں اس کے تو اندر. آپ کے مطابق جو سیاسی سٹیک ہولڈرز ہیں وہی رول پلے کر سکتے ہیں, لیکن آپ نے اپنی گفتگو میں کہا پیپلز پارٹی جو ہے وہ موجودہ گورنر فیصل کریم کنڈی سے ناراض ہے, آپ بتا سکتے ہیں کیوں ناراض ہے؟ دیکھیں وہ اپنا ویسا کردار ادا نہیں کر سکے. جو ہماری اطلاعات ہے اس میں ان کو یہ کہا گیا ہے کہ جی آپ کو ہم نے خیبر پختونخوا کے لیے گورنر بنایا ہے, کراچی اسلام آباد کے لیے نہیں بنایا. آپ جب بھی پوچھیں گے فیصل صاحب کدھر ہیں, یا تو آپ کو کراچی میں ملیں گے یا آپ کو اسلام آباد میں ملیں گے, تو بہت زیادہ وہ دیگر ایکٹیویٹیز کے اندر انگیج ہو رہے ہیں. آپ دیکھیں آپ نے پنجاب کے اندر گورنر کو دیکھا ہوگا, اس کا کافی ایکٹیو رول رہا ہے, اور وہاں پہ ایون ان کے اتحادی ہوتے ہوئے انہوں نے گورنمنٹ کو کافی ٹف ٹائم دیا ہوا ہے, بہت سے ایشوز کے اوپر ان کو تنگ کرتے آ رہے ہیں. یہی کردار وہ امید کرتے ہیں یہاں پہ فیصل کریم کنڈی صاحب سے کہ آئینی طور پہ آپ اپنا کردار ادا کریں, اپنے دفتر کو انگیج کریں. اور جس طرح میں نے آپ کو ذکر کیا, ضلع پشاور کی تنظیم نے گورنر کے خلاف مہم چلانے کا اعلان کیا ہے, تو آپ کے ورکر آپ سے خفا ہیں, آپ کی پارٹی آپ سے خفا ہے, پھر آپ سے خوش کون ہے؟ آپ اپوزیشن کو انگیج نہیں کر پا رہے ہیں. تو جو کنڈی صاحب کو ٹاسک ملا تھا کہ آپ پارٹی ایکٹیو کریں, آپ یہاں پارٹی کے اندر جان ڈالیں, وہ کرنے تک ناکام رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو PTI ہے وہ ویسے کی ویسے ہی پاپولر ہے, یا پھر یہاں پر بھی فارم 45 اور 47 والا وہ چکر مکر ہے؟ دیکھیں یہاں پر تو PTI پاپولر ہے, پاپولر ہے, کوئی انکار نہیں کر صحیح سکتا. جیتے ہیں یہ لوگ, جہاں پہ یہ جیتے ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو PTI کا جہاں جیتے ہیں وہاں پر بھی ان کے ووٹ کم کیے گئے ہیں. یہ پشاور کا حلقہ, میں نے خود اس کے اوپر کام کیا تھا, جب میں اس کو رپورٹ کر رہا تھا اور میرے پاس تمام فارم 45 میں اکٹھے کر رہا تھا. پشاور کے اندر سمر بلور والا اور مینا خان آفریدی والا, تو وہاں پہ لیڈ جو تھی وہ 40,000 سے کراس کر گئی تھی. صرف مینا خان کی لیڈ, جو سارے فارم 45 جمع ہوتے جا رہے تھے, اور پھر بعد میں رزلٹ آیا تو صرف 3,000 کی لیڈ سے وہ جیتے تھے. تو کوشش پوری تھی کہ وہ فارم بدل دیے جائیں. ٹھیک ٹھاک کوشش تھی, پریشر تھا, میڈیا پریشر تھا, ان پہ ٹکر چلوائے جا رہے تھے کہ آپ چلائیں, کہ سمر بلور لیڈ کر رہی ہے, یا یہاں پہ غلام بلور صاحب لیڈ کر رہے ہیں, یا جو ساتھ ایک اور کا وہاں پہ نوید صاحب لیڈ کر رہے ہیں. لیکن وہ پریشر پھر چلا گیا کیونکہ وہ کنٹرول نہ ہو سکا. تو جہاں پہ PTI جیتی ہے وہاں پر بھی ٹھیک ٹھاک کوشش کر کے ان کے ووٹ کام کرنے کی کوشش ہوئی ہے. اور جو پشاور کے 8 حلقے ہیں, کیونکہ میں نے خود پشاور پورا کور کیا تھا, یہ 8 کے 8 PTI جیتی ہے. جو صوبائی حلقے ہیں اور ایک قومی حلقہ ہے وہ بالکل PTI جیتی تھی. لیکن پھر ظاہری بات ہے کہ ہمارے پاس تو فارم 47 ہی بچتا ہے, فارم 47 میں جو ہے وہ ہار چکی ہے. فہیم صاحب, سول اینڈ ایکشن 8 اور اس کے ساتھ ساتھ 245 کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ ریورٹ کرے گی جو نئی کیبنٹ آئے گی. آپ کو لگتا ہے سہیل آفریدی کی کابینہ میں اتنی جان ہے؟ 245 تو میں خیال ہے ایکٹ کی طرح نافذ نہیں ہے, وہ تو ایک ٹائم کے لیے ہوتا ہے, ختم ہو جاتا ہے, تو وہ تو نہیں ہے, ابھی اس وقت بھی نہیں ہے. سول ان ایڈ, ایکشن ان ایڈ آف سول پاور, وہ ختم ہو جائے گا. آپ یہ پریڈکٹ کر رہے ہیں؟ بالکل, وہ اصل میں علیمین بھی ختم کرنے والے تھے. اوکے, اس کی وجہ ہے, ٹھیک ہے, آلریڈی وفاق میں ایسا قانون آ چکا ہے. تو جب آپ صوبے میں قانون نہیں ہوتا تو آپ کو پتا ہے لیگلی وفاق کا قانون لاگو ہو جاتا ہے. تو یہ صوبائی حکومت ایکشن اینڈ ایڈ آف سول پاور جو ہے وہ واپس لے لے گی اور وہ خلا چھوڑ دے گی. جب وہ خلا چھوڑ دے گی تو آٹومیٹیکلی فیڈرل گورنمنٹ کا جو لا ہے وہ اپلائی ہوگا اور اسی کے تحت سب کچھ چلے گا. تو لہٰذا وہ سب کچھ آن بورڈ آ چکا ہے اور معاملہ ویسے ہی چلے گا جیسے چلتا آ رہا تھا. آج کی نشست کے لیے میرا ایک آخری سوال آپ سے, جس طرح سے عمائدین سے خیبر میں جرگہ کیا, پھر کرک میں موبلائز کرنے کی کوشش کریں, آپ کو لگ رہا ہے عمران خان نے جیل میں بیٹھ کے جو کہا ہے کہ کب تحریک اٹھے گی, اس سے پہلے انہوں نے کہا تھا لوگ نکلیں گے, ووٹ ڈالیں گے, آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی تحریک اٹھ سکتی ہے, کوئی لوگ نظام کے خلاف کہ یہ سسٹم کام نہیں کر رہا, انصاف نہیں مل رہا, لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے, FIRs بنائے, لائک لاتعداد ایسی چیزیں جو ہم گن سکتے ہیں. وائلیشنز کی بات کریں, میڈیا پر قدغنے ہیں, ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہیں, تو یہ پریڈکشن آپ کو کیسی لگ رہی ہے, یا صرف ایک سٹنٹ ہے عمران خان کا جیل میں بیٹھ کے؟ تھوڑا مشکل لگ رہا ہے. لوگوں کو PTI سے امید تھی, لیکن PTI چاہے وہ علی امین کی تھی یا سہیل آفریدی کی تھی, کوئی بہت بڑا چینج لے کے نظر نہیں آ رہا کہ چینج آئے گا. تو مجھے لگ نہیں رہا کہ کوئی ایسی بہت بڑی مہم چلے گی. ہاں, PTI کی جو ایک سیاسی ساکھ ہے وہ اس کے ساتھ کم سے کم انٹیک رہے گی. جو سہیل آفریدی کو بھی چینج کیا, سہیل آفریدی کو لے کر آیا, علی امین کو ہٹایا, اس سے بھی ٹھیک ٹھاک جو پارٹی کا ایک گرتا ہوا گراف تھا اس کو سنبھالا ملا ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت بھی اگر دیکھا جائے تو PTI جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں تمام پولیٹیکل پارٹی سے بہت آگے ہے. اور اگر یہی پوزیشن رہی تو آئندہ آنے والے الیکشن جب بھی ہوتے ہیں آپ پریڈکٹ کریں کہ PTI دوبارہ گورنمنٹ میں آ سکتی ہے؟ دیکھیں, ہم تو اس وقت کچھ نہیں کہہ سکتے, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ابھی بھی الیکشن ہوا تو PTI کے پاس ابھی جو مینڈیٹ ہے کم سے کم اس سے کچھ زیادہ مینڈیٹ لے گی.
یہ بڑی خبر ہے آج بھی، کیونکہ جو تنقید کی جاتی ہے کہ شاید ایسا نہیں ہے، یہ صرف پی ٹی آئی جو ہے اسٹنٹ کھیلتی ہے کہ ان کی پاپولیرٹی ہے خیبر پختونخوا میں، لیکن دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوگا۔ محمد فہیم صاحب بہت شکریہ، آپ نے Thank you. بڑے ہمارے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ریپڈ فائر قسم کے کچھ جو کوشچنز ہیں ان کو آنسر کیا، پوری آپ گرفٹ رکھتے ہیں، خاص طور پر خیبر پختونخوا میں ہم اگر ٹیررزم کی بات کریں، پولیٹیکل افیئرز کی بات کریں تو آپ ہی کو فالو کیا جا رہا Thank you. ہوتا ہے Thank you. اتھینٹک اور کریڈیبل نیوز کے لیے۔ بہت شکریہ، مائنس نیوز کو فالو کرتے رہیے۔ کوئی بند کر دے، ٹھیک ہو گیا۔